शैतान तुम्हें तंदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह के अल्लाह, युसब्बिहु के अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, लहू इसकी मन फिस समावाती, जो चीजें आसमान में हैं, वल अर्ज़ी और जो जमीन में है। ए मुखातिब, क्या आपको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करने वाली तमाम चीजें, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, जो परिंद हैं, जो चरिंद हैं, वो तैरु सौफत, यानी जो चरिंद या परिंदे या कोई भी ऐसी चीज जो कि जमीन पर है या आसमान पर है, वो हर चीज जो जान रखती है, वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। कुल्लुन क़द अलिमहु अलिम सलातहु व तस्बीहा वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। सब अपनी-अपनी दुआ और अपनी-अपनी तस्बीह सबको मालूम है, और अल्लाह ताला को इन सब के तमाम कामों का पूरा इल्म है। क्या आपको नहीं मालूम कि अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब, जो कुछ आसमानों में है, जो जमीन में है, जो परिंदे पर फैलाए हुए हैं, सब सब अपनी-अपनी दुआ और अपनी-अपनी तस्बीह करते हैं, और उनको तस्बीह करने का तरीका भी मालूम है। व तस्बीहहु, और वो अपनी-अपनी तस्बीह बयान करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को उनके तमाम अमाल का पता है। यफ़अलून, जो जो वो अमल करते हैं, अमाल करते हैं। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही की बादशाहत है जमीनों पर भी और आसमान पर भी। अल्लाह ताला की जात बाकी रह जाने वाली है, बाकी हर चीज फना हो जाने वाली है। हम हैं, तस्बीह बयान करें, कुरान पढ़ें, जितनी भी चीजें हैं, ये सिर्फ कह लें कि कुछ अरसे के लिए हैं, ये दायमी नहीं है। ठीक है, ये आर्जी तौर पे है, हम आर्जी तौर पे हैं। अगर मैं आज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हूँ, आज अगर मैं कुरान पढ़ रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ, हो सकता है मेरे बाद कोई आने वाला ज्यादा अच्छा गाइडर आपके लिए साबित हो। अल्लाह का कलाम हमेशा चलता रहता है, अल्लाह का मैसेज आप तक पहुंचता रहता है, वो किसी की भी जुबान से हो, वो कैसे भी हो। अल्लाह का जो मैसेज है वो इंसानों तक, इंसानियत तक पहुंचता रहेगा, और जो इस मैसेज को लेना चाहेंगे और वो लेते रहेंगे, वो तस्बीह बयान करते रहेंगे, क्योंकि बादशाहत अल्लाह ताला की है। जमीन पर भी अल्लाह ताला की बादशाहत है, आसमान पर भी अल्लाह ताला की बादशाहत है। व इलल्लाहि मसीर, और उसी की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। अब उन जो गाफिल इंसान हैं, उनको मुखातिब किया गया है, इसमें कफ़ार भी शामिल हैं, इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, जो कि नादान हैं, जो कि अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इग्नोर कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को, जो बाकी कामों में बिज़ी हैं, लेकिन कुरान को टाइम नहीं देते, जो कि अपना टाइम मेंटेन नहीं करते, आखिरत की तैयारी के लिए अपना टाइम नहीं निकालते। उन सबको अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ पे मुखातिब करती है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु, क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें पैदा की गई हैं, सारी तस्बीह बयान करती हैं। इट मीन्स अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। मैं या आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं, मैं या आप अगर तहज्जुद पढ़ते हैं, मैं या आप जो भी इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़िक्र-ओ-अज़कार करते हैं, एक्स्ट्रा नवाफ़िल पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट करते हैं, हम हम जितनी भी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, जितनी इबादत कर रहे होते हैं, ज़िक्र-ओ-अज़कार कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बुलंद है, इतनी पाक और पाकीज़ा और मुनज़्ज़ह है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने के लिए ज़मीन और आसमान में मौजूद हर चीज़, वो हर टाइम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। हम अगर इबादत करते हैं, हम अल्लाह पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते। हम अपनी आखिरत बेहतरीन बनाने के लिए, हम अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, हम जन्नत गेन करने के लिए ये सारी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतने फरिश्ते पैदा कर दिए हैं जो दिन और रात इबादत करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, और हम उनको काउंट नहीं कर सकते। हम हमारी इमेजिनेशंस में नहीं आ सकते कि कितने अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा कर दिए। इवन हम जब वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और जितने ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं वज़ू के, और वज़ू करते हुए अल्लाह उतने फरिश्तों को पैदा कर देता है, वो ता क़यामत आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और इसी तरह से एक जगह मैंने पढ़ा था कि इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं कि जो एक दफ़ा
تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کر لیتے ہیں، ان کی باری نہیں آتی پھر قیامت تک کے لیے، کیونکہ کثرت بہت زیادہ ہے، اور یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، کوئی چرند ہے، کوئی پرند ہے، جتنی بولیاں ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، انسان یہ نادان انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم تسبیحات کر رہے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اگر ہم عبادات کر رہے ہیں تو ہم تو بڑا احسان کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے اندر ریاکاری آ جاتی ہے۔ ہم بڑے اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہم بتاتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے نمازیں سٹارٹ کر دی ہیں، یا ہم پردہ کرتے ہیں، یا اس طرح سے کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ہی ہوں اچھا کام کرنے والا اس دنیا میں، اور کوئی دوسرا بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، یا اگر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی پر احسان کر رہے ہیں، اگر ہم عبادات کو مینٹین کر رہے ہیں، یا ہم نمازوں کو مینٹین کر رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کو مینٹین کر رہے ہیں، یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یا ہم قرآن کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے، اپنی آخرت بہترین بنانے کے لیے یہ تمام اعمال پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کرنے کا کہا ہے۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلاتا ہے، چلتا کرتا ہے، وہ چلتا ہے، اور پھر اس بادل کے مجموعے کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، پھر وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے، اور اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اللہ تعالیٰ اولے بھی برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس بارش کو گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس بارش کو ہٹا دیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور اس بادل کی بجلی کی چمک کی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب ہی بنائی لی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ بادل جو ہیں ان کو تہ بتہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے بیچوں بیچ بارش نکالتا ہے، اور بارش میں سے ہی اللہ تعالیٰ دیکھیں بارش کی شیپ کیا ہوتی ہے، پانی کی شیپ ہوتی ہے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ اسی پانی کی شیپ میں سے اللہ تعالیٰ اولے بھی نکالتے ہیں، برف کے گولے نکلتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے، کبھی ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، تو کون ہے جو کہ برف کے گولے بنانے پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس حصے پر چاہتا ہے اس حصے پر بارش کو برسا دیتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بارش برس رہی ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ نہیں، ایون ایک ہی سٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایریا میں بارش برس رہی ہوتی ہے، دوسرے ایریا میں نہیں برس رہی ہوتی، تو اللہ جہاں بارش برسانا چاہتا ہے اللہ اس جگہ پر بارش کو برسا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے سیراب کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادل کو ہٹا لیتا ہے۔ يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار، اور اللہ کیا بتاتا ہے کہ اہل دانش ہی ہیں جن کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جو اپنی بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایگزامپلس دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری یہ ایگزامپلس ہمارے سامنے لا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری ہمارے اہل دانش کے لیے اس میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عبرت ہے، اور اس میں لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جو آنکھیں رکھنے والے ہیں، جو بصیرت رکھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، وہی اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی اس سے لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ساری دنیا میں پھیلا دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا اگزامپل دے رہا ہے؟ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے کریٹ کیا ہر طرح کے جانور کو مِن مَاءٍ، پانی سے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، پھر اس میں سے بعض جانور وہ ہیں جو کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے پیدا کس سے کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہماری کریشن کیسے ہوئی ہے؟ ایک ناپاک بوند سے،
پانی کی ایک ناپاک بوند سے ہماری کریشن ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بیسیکلی جتنے بھی جاندار ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. مینس کہ پانی اس کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پانی کے بارے میں جو ہے زیادہ ریسرچر اس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ پانی جو بیسک چیز ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابن آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے, لیکن جو پانی اگر اب کی ہم بات کریں یا کریشن کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن کس طرح سے کی ہے کہ اس کو ایک ناپاک بوند سے پیدا کیا ہے, نطفے سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا ایگزامپلس دے رہی ہیں, فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, پانی کی ایک بوند سے ہی پیدا کیا گیا انسان, پانی کی ایک بوند سے ہی پیدا کیے گئے ہیں جاندار. لیکن کیا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل زمین پر چلتے ہیں, لائک سنیکس ہیں, لائک بہت سارے جیسے بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ زمین پر پیٹ کے بل چلتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو کہ 2 پاؤں پر چلتے ہیں. کریشن ایک چیز سے ہو رہی ہے, پانی سے کریشن ہو رہی ہے, لیکن کیا ہے کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ, اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. 4 پاؤں پہ. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے بناتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا آیات مبشرات, ہم نے حق سمجھانے والے دلائل نازل کر دیے ہیں. آپ تک حق پہنچانے کے لیے, صحیح بات پہنچانے کے لیے ہم نے دلائل نازل کر دیے ہیں, کھلی نشانیاں آپ کے سامنے رکھ چھوڑی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت عطا فرماتا ہے, اور جو اسے چاہتا ہے وہ راہ ہدایت سے ہٹ بھی سکتا ہے. لیکن من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, اور یہ منافق لوگ زبان سے دعوے کرتے ہیں ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور حکم مانا, پھر اس کے بعد ان کا ایک گروہ کیا کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور یہ لوگ دل میں اصلاً ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, اور جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, تو ان میں سے ایک گروہ پہلو بچاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اور اگر ان کا حق کسی کی طرف واجب ہو تو پھر اپنا سر جھکائے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, آیا ان کے دلوں میں کفر کا یہ مرض ہے کہ وہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم نہ کرنے لگیں. سو ان میں سے کوئی سبب نہیں, بلکہ اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ خود پر خود ظلم کر رہے ہیں. اب منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں, اور بتایا جاتا ہے کہ منافقین زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان اور اطاعت رسول کرتے ہیں, لیکن جب عمل کا ٹائم آتا ہے تو پھر یہ اس چیز سے پھر جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ ان کے دلوں میں شروع سے ہی ایمان موجود نہیں تھا, جو کچھ زبانی انہوں نے جمع کیا ہوا تھا, اور آزمائش اور امتحان کے وقت وہ بھی ان کا ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ بہیو کر رہے ہوتے ہیں, یا انہوں نے اگر اپنے اوپر قول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی کسی 2 فریقین کے درمیان, 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے, 2 گروہوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے, تو ان میں سے ایک کہتا ہے دوسرے گروہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملے کو طے کروا لیتے ہیں, تو دوسرا جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے, وہ رضامند نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا فیصلہ کریں گے اور ان کے مفاد کے خلاف پڑے گا. حالانکہ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم ماننے کو تیار ہیں, اب وہ دعویٰ کہاں گیا. تو اس طرح کے یہ فیصلے کرتے ہیں, اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں, وہ حق سے منہ موڑنے والے ہیں, اور ان کو اس طرح سے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ بات کی جا رہی ہے. حضرت اس میں ایک یہودی مفسرین نے ان آیات کے نزول کے متعلق کچھ خاص واقعات بھی لکھے ہیں
لیکن ایک جو خاص منافق تھا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بشر نامی ایک منافق تھا. کچھ زمین کے متعلق کسی یہودی سے اس کا جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا یہودی نے ان سے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اپنے پیغمبر کے پاس چلو، ان کے فیصلے کو میں تسلیم کر لوں گا. تو منافق بولا نہیں. اب کعب بن اشرف یہودی کے پاس اس نے کہا کہ چلو. کعب بن اشرف جو تھا وہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا. اس نے کہا کہ ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف اور صدق و امین تو تھے، اور مخالفین کے نزدیک بھی جو مسلم بھی نہیں تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری بات کو مانیں گے اور ہمیں رسپیکٹ دیں گے. یہودی سمجھتا تھا کہ اگر مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس میں جائے گا تو میرے حق میں ثابت ہو جائے گا، تو آپ اسی کے موافق جو ہے فیصلہ فرما دیں گے. لیکن جو منافق تھا ظاہری طور پر تو وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ نہیں لے کے جاؤں گا. اس کو پتا تھا کہ یہ جو حق والا فیصلہ ہے یا یہودی کی زمین پر جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اسی کو واپس مل جائے گی. تو اس لیے یہ آیات نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یہ بظاہر اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اصل میں یہ ایمان نہیں لائے ہوتے. ان کے دلوں میں چور ہوتا ہے. اور یہ بھی ان آیات کے ذریعے حقیقت جو سامنے کھول کر بیان کر دی گئی ہے وہ واضح ہو گئی کہ یہ کس طریقے سے منہ موڑتے ہیں، کس طریقے سے باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور سچ کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے اس بات کا معلوم ہوا تو فوراً سے فیصلہ اس یہودی کے حق میں نہیں ہو گیا، اور جو بظاہر مسلمان تھا اور منافق تھا اس کے حق میں جب فیصلہ نہیں ہوا تو اس کو اسی چیز کا ڈر تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ نہیں لے کے آ رہا تھا. حالانکہ دیکھیں یہودی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ میرا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں ہی فیصلہ فرمائیں گے. یہاں ان آیات میں بیان منافقین کے متعلق ہوا جو بظاہر مسلمان بنے ہوتے ہیں مگر در پردہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں، اور جو حقیقی مسلمان ہیں ان کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ وہ اجازت لیں تم سے وہ جو کہ ملکت ایمانکم، جو کہ تمہارے دائیں ہاتھ والے ہیں یعنی غلام، والذین، اور جو لم یبلغوا نہیں پہنچے، حلما وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، منکم تم میں سے، ثلاثہ تین مرات بار، من قبل پہلے، صلاۃ الفجر نماز فجر، وحین اور جب، تضعون اتار کر رکھ دیتے ہیں، ثیابکم اپنے کپڑوں کو، من ظہیرتی دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے وقت، ثلاث تین عورات پردہ ہے، لکم تمہارے لیے، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح علیہم نہیں ہے تم پر کوئی بھی، ولا علیہم اور نہ ان پر گناہ ہے، جناح کوئی گناہ، بعدہن اس کے بعد، طوافون وہ منہ پھیرنے والے ہیں یا پھیرا کرنے والے ہیں، علیکم تم سے، بعضکم تم میں سے، بعض علی بعض بعض پر، کذالک اسی طرح سے، یبین اللہ لکم الآیات اللہ آپ کے لیے اپنے احکامات کو واضح کر کے دکھاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے احکامات کو، واللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اے ایمان والو، تمہارے مملوک، اب میں نے مملوک آپ کو کیا بتایا تھا، مملوک کیا ہوتے ہیں، غلام کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے غلاموں کو اور تم میں جو ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے. ایک تو صبح کی نماز سے پہلے، دوسرا جب سونے کے لیے لیٹنے لگے، تیسرا جب اپنے وہ کپڑے چینج کرنے لگے، اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے پردوں کے ہیں، ان اوقات کے سوا نہ تم پر کوئی الزام ہے نہ ان پر کچھ الزام ہے، کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور کوئی ان کے پاس نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو واضح واضح کھول کے بیان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب اس میں پرمیشن کی بات کی جا رہی ہے، یا جو آپ کی میڈز یا آپ کے سرونٹ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، یا یہاں پہ اسپیشلی بات کی جا رہی ہے غلام کی اور لونڈیوں کی بات کی جا رہی ہے، مملوک کی بات کی جا رہی ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جس وقت تم میں سے وہ لڑکے جو بالغ ہو جائیں، حد بلوغت کو پہنچے، تو انہیں بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسے کہ ان سے پہلے بڑی عمر کے لوگ اجازت لیتے ہیں.
كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو صاف صاف کھول کے بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. ابھی ہم پہلا جو پریویس رکوع ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. گزشتہ رکوع جو ہوا تھا اس میں چوتھے رکوع کے آخر تک بہت سارے احکامات بیان کیے گئے تھے، یعنی غیر شادی شدہ کی زنا کی سزا، پھر زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کی ممانعت، پھر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے، پیچھے جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. پھر حکم لعان یعنی اپنی زوجہ، اپنی منکوحہ بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کا فیصلہ اور طریقہ کہ اس کی سزا بتائی گئی تھی. پھر واقع افک یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو تہمت کا طوفان اٹھایا تھا اس کی برات کا بیان ہوا تھا. پھر اس سلسلہ میں منافقین کو وعید اور مومنین کو نصیحت فرمائی گئی تھی. پھر اس کے بعد دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم تھا. پھر مسلمان مردوں کو غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھنے اور اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم فرمایا گیا تھا. اسی طرح مسلمان عورتوں کو غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھنے کا حکم اور اپنی زینت کے حصوں کو غیر محرموں پر ظاہر نہ ہونے دینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی. پھر بے نکاحوں کو حقوق زوجیت کس طریقے سے وہ ادا کر سکیں وہ بتایا گیا، ان کے نکاح کر دینے کی ترغیب دی گئی. اسی کے بعد غلام اور لونڈیوں کو بتایا گیا وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. پھر غلام اور باندیوں کے مکاتب کا حکم بیان کیا گیا تھا. پھر ایام جاہلیت کے دستور کی ممانعت فرمائی گئی تھی کہ جو اپنی باندیوں اور لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرتے ہیں، ان سے جو کچھ ارننگ کر رہے تھے یا اس سے کما رہے تھے، اس کی ممانعت کی گئی تھی. اسی سلسلہ میں درمیان میں اللہ تعالیٰ کے نور کی بات کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہ ایک طرح کی ہدایت ہے. اب مزید سلسلہ احکام یہاں سے شروع ہوتے ہیں. آداب خاندانی بتائے گئے ہیں اور تعلیم دی گئی ہے ان آیات میں. انسان کو اپنے رہنے کے لیے علیحدہ گھر اور ٹھکانہ چاہیے ہوتے ہیں. عموماً اس کے ساتھ اس کی بیوی، بچے، خدمت گزار جن کے اندر پہلے زمانہ میں لونڈی اور غلام بھی شامل ہوا کرتے تھے، سب مل جل کر رہتے ہیں. ان آیات میں ایک گھر میں رہنے والوں کو طریقہ سکھایا گیا ہے اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک گھر میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے. ہر وقت ایک گھر میں ملے جلے بغیر رہنا عام لوگوں کے لیے دشواری کا باعث ہے، مگر 3 وقت ایسے ہیں جن میں خلوت مطلوب ہوتی ہے، جس ٹائم آرام کیا جاتا ہے، جس ٹائم علیحدگی چاہیے ہوتی ہے. اور ان اوقات میں انسان دوسروں کو اپنے پاس آنا نہیں پسند کرتا. فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد اور دن میں دوپہر کو جس وقت آدمی جو ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے. بس ان 3 وقتوں میں جبکہ انسان بے فکری سے اپنے گھر میں کسی بھی حالت میں ہو، گھر کے باندی، غلام اور ایسے بچے جو کہ حد بلوغت تک نہیں پہنچے، جن سے عادتاً پردہ نہیں کیا جاتا، وہ اپنے گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں، چپ چاپ بغیر اطلاع ان وقتوں میں گھر میں نہ آئیں، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ان خاص وقتوں کے علاوہ گھر کے باندی، غلام، چھوٹے بچے انہیں گھر میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ٹائم آ جا سکتے ہیں اور بار بار آنے جانے میں ہر طرح کی اجازت کے لیے تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ کسی بھی ٹائم کیسے مرضی آ سکتے ہیں سوائے ان 3 اوقات میں. ٹھیک ہے، 3 اوقات میں اور اس کے لیے کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس میں وہ تمام جو ہمارے آج کل کے میڈس اور جو سرونٹس وغیرہ ہیں یا جو بھی نوکر وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نوکر تو نہیں کہا جا سکتا، ان کو ورکرز کہا جاتا ہے جو ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے آئیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اب اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اس آیت پر عمل کے طرح کی ایک بڑی وجہ مالداری اور فراخی ہے. پہلے تو لوگوں کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ اپنے دروازوں پر پردے لٹکا لیتے یا کشادہ گھر الگ الگ کمروں والے ہوتے. بسا اوقات لونڈی غلام بے خبری میں چلے آتے اور گھر والوں کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتے ہیں. اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کشادگی دی ہے، گھر میں کمرے بھی الگ الگ ہو گئے ہیں، دروازے باقاعدہ لگ چکے ہیں، دروازوں پر پردے بھی پڑ گئے ہیں، محفوظ ہو گئے ہیں، لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے کہ اس طرح حکم جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں کی مصلحت پوری ہو گئی ہے، اس سے اب اجازت کی پابندی واجب نہیں رہی اور لوگوں نے اس میں سستی اور غفلت برتنا شروع کر دیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کر دیے گئے ہیں ان پر ہمیں لازمی عمل کرنا ہے، چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو، چاہے جیسا مرضی گھر ہو، جو بھی ہو، پرمیشن لینا ضروری ہے اور اس سے ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ پرمیشن لے کے جائیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے، ایون مہمان سے بھی یہ کہا گیا کہ جب مہمان جائے تو وہ پہلے بتا کے جائے. ہم کہتے ہیں سرپرائز دینا ہے، سرپرائز دینا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پھر
سم ٹائم کوئی آگے سے اویلیبل نہیں ہوتا، پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ کاش ہم بتا کے چلے جاتے. تو بتانا یا پرمیشن لینا تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ فرض ہے آپ کے لیے کہ آپ بتائیں. خاص طور پر جو ملازم ہیں یا جو ورکرز ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، ان اوقات میں نہ جائیں. ایک تو فجر سے پہلے، ایک عشاء کے بعد، اور ایک دوپہر کو جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے. ان آیات کے شان نزول کے متعلق بعض مخصوص روایات میں آئی ہیں. ایک واقعہ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نقل فرمایا ہے اس طرح سے کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انصاری لڑکے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے لیے بھیجا. دوپہر کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے. لڑکا گھر میں گھس گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگانا شروع کر دیا، بیدار کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا کچھ بدن سے سرک گیا. اب آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش ان کے آنے جانے کی بابت بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ سنائی. شاید اس آیت کے سنانے کے لیے ہی طلب فرمایا گیا ہو. واللہ اعلم. تو ان آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے اے ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوک یعنی غلام اور باندیوں کو، اور تم میں جو حد بلوغت کو ابھی نہیں پہنچے، ان کو 3 وقتوں میں اجازت لے لینا چاہیے. ایک تو نماز صبح کی نماز سے پہلے، دوسرا جب سونے کے لیے لیٹنے لگے دوپہر کو، تیسرا عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت ایسے ہیں، یہ پردے کے ہیں. ان اوقات میں عادتاً تھوڑا سا بے تکلفی سے ہم سو رہے ہوتے ہیں. لائک رات کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ہم اپنی طرف سے بے تکلفی سے سو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بغیر بتائے آ جاتا ہے تو وہ چیز ہمیں ناگوار گزرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا یہاں پہ بتایا گیا ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینہ. اور بوڑھی عورتیں جن کو نکاح میں آنے کی کچھ امید نہ رہی ہو، ان کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اگر اتارنا چاہیں تو وہ اتار کے، بشرطے کے زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں. غیر متبرجات بزینہ، اور ہر چند یہ کہ بوڑھی عورتوں کو منہ کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سننے والا. اب ان آیات میں عورتوں کے لیے پردے والی آیت تو نازل ہو چکی ہے. اس آیت میں بعض عورتوں کے لیے پردے کے حکم میں بطور استثناء تخفیف فرمایا گیا کہ ایسی بوڑھی عورتیں جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کوئی امید نہ رہی ہو اور مردوں کو ان کی طرف کوئی رغبت نہ رہی ہو، تو ان کو جائز ہے کہ وہ گھر کے اندر یا باہر جاتے وقت اپنے زائد کپڑے یعنی اوپر کی چادر یا برقع وغیرہ اگر ہے وہ اتار سکتی ہیں، بشرطے کہ ان سے ان کے باڈی کی جو بناوٹ ہے یا سنگار ہے وہ دکھانا مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے، اور زیب و زینت دکھانا مقصود نہ ہو. تو یہاں پھر آگے ترغیب دی جا رہی ہے وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. اگر وہ احتیاط کرتی ہیں اور خود کو کور کر کے رکھتی ہیں، اس ایج میں بھی اگر اوور ایج ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود احتیاط کرتی ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے بہتر ہے. اس چیز کا ان کو ثواب عطا کیا جائے گا، اس چیز کا ان کو اجر دیا جائے گا. اگر وہ نہیں کریں گی، فیس کور نہیں کریں گی، وہ خود کو کور نہیں کریں گی، مینس کہ اگر وہ پردہ نہیں بھی کریں گی تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کر لیں گی یا خود کو کور رکھیں گی تو وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. اگر ان سے بچیں گی تو ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اس آیت سے پردہ کی اہمیت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جب بوڑھی عورتوں کو اتنی تاکید کی گئی ہے تو جوانوں کے بارے میں کیا ہی کہنا ہے. یہاں آیت میں بڑی بوڑھی عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کپڑے اتارے جائیں، کون سے نہ اتارے جائیں. تو اس کے لیے بہت سارے مختلف روایات ہیں. اور پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے پوچھا گیا، اس بابت پوچھا گیا، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ زیور اور کپڑے کا حکم. تو آپ نے فرمایا کہ جو لائک ان کے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ نہ اس میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اگر وہ خود کو کور رکھیں گی، ڈھانپ کے رکھیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. نہ تو اندھے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، نہ ہی
لنگڑے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، نہ بیمار آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اعمامکم او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنی ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں یا کنجیاں آپ کے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھر سے، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ یہ بھی معلوم رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کرو تو اپنے گھروں کو یا اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور دعا کے طور پر جو اللہ کی طرف سے مقررہ ہے، یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم اس چیز کو اچھے سے جان سکو۔ ان آیات میں آداب معاشرت کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ایام جاہلیت میں عرب کے کھانے پینے کے مختلف دستور ہوا کرتے تھے۔ بعض قبیلے کی یہ تہذیب تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے، وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا کھانا برا سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں اب بھی الگ الگ کھانے کا دستور ہے، بعض قبیلے اس کے برعکس تنہا کھانے کو برا جانتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملتا تو فاقہ کر جاتے تھے۔ اہل مدینہ میں پہلے کھانا کھانے کے بارے میں بہت بے تکلفی ہوا کرتی تھی کہ میں نے آپ کے گھر سے کھا لیا، آپ میرے گھر سے کھا لیا، آپ نے میرے گھر سے کھا لیا، بلکہ کبھی محتاج غریبوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے اور کسی قریب یا دوست کو بھی کھلا دیا کرتے تھے، قریب کے دوست کو یا دور کے دوست کو بھی کھلا دیا کرتے تھے۔ چونکہ اس بے تکلفی میں بہت زیادہ افراد ہو گیا تھا، اس لیے مستحقین پر اکثر نوبت ظلم اور حقوق کے اتلاف کی بھی آنے لگی تھی کہ گھر والے اکثر گھاٹے میں رہ جاتے۔ چنانچہ اسلام میں اس کی روک تھام کے لیے 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بیان کیا گیا ہے سورہ نساء میں، ٹھیک ہے، یعنی اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق اور ناجائز طور پر مت کھاؤ۔ نازل ہوئی تو قرآن اور اسلامی تعلیمات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذہنیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس وجہ سے وہ جائز ناجائز حلال حرام کے بارے میں بہت احتیاط کرنے لگے اور یقینی طور پر رضامندی معلوم کرنے لگے اور کھانے پینے سے کچھ جگہوں سے پرہیز کرنے لگے۔ اس طرح ساتھ میں اندھوں اور بیمار، لنگڑے اور معذور اور اس طرح سے جو تھے، ان کے ساتھ تو بالکل ہی یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اندھے، لنگڑے، بیمار کسی کے ساتھ اگر مہمان کی صورت میں جا کر ان کے پاس کھاتے یا ان کے گھر میں چلے جاتے تو اس کو خیانت سمجھا کرتے تھے کہ یہ ایک طرح کی کوئی خیانت ہو رہی ہے نا۔ تو اس قدر شدت اختیار کر گئی اور جو اعتدال تھا وہ ختم ہونے لگا، اور اسی طرح سے قدیم زمانہ کے بعض اہل عرب کے دستور کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں بعض گھروں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، جہاں خود کھا لینے اور اپنے معذورین کو کھلا دینے میں جبکہ صاحب خانہ کی اجازت رضا کا یقین ہو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو خود دعوت دے رہے ہیں، خود آپ سے کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایک جو ہے حدیث بھی ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی اجابت الدعوتی، ٹھیک ہے، اور دعوت قبول کرنا، ایک مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے اجابت الدعوتی کہ آپ دعوت قبول کریں۔ اگر کوئی دعوت آپ کو دے رہا ہے، کھانے کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ آپ قبول کرتے ہیں تو آپ ایک مسلمان کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر ہے لیکن وہ اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بتایا گیا ہے کن کن کے گھروں میں آپ جا کے کھا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر اندھا آدمی ہے وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، لنگڑا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے پھر آپ اس کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہیں۔ اگر خود بخود آپ جا کے کھاتے ہیں یا کسی کو مجبور کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے، جو کہ کہا گیا ہے سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھائیے۔
ٹھیک ہے. پھر کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں سے کھا سکتے ہیں، اپنے باپ کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، اپنے ماؤں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، چچاؤں کے گھر سے، پھوپھی کے گھر سے، خالاؤں کے گھر سے، یا جو آپ کے اختیار میں ہے اپنے دوستوں کے گھر سے، یہ آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی کہا کہ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلام کیا کریں، اور جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرماتا ہے آپ کے گھر کی. اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں اونچی آواز میں تو اس سے رزق میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. بس مسلمان تو وہی ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے جمع کیا گیا ہے تو اتفاقاً وہاں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم. تو جب یہ اہل ایمان ایسے موقع پر آپ کے لیے آپ سے کوئی اجازت طلب کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اجازت دے دیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسے مت سمجھو جیسے آپ ایک دوسرے کو بلا رہے ہو. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کی آڑ میں مجلس نبوی میں گھس جاتے ہیں یا مجلس نبوی سے نکل جاتے ہیں، لباس یا اس سے کھسک جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی ان پہ کوئی آفت نہ آ پڑے اور نہ ہی آخرت میں ان پر کوئی آفت آ پڑے، بلکہ دنیا میں بھی آفت ان پہ آ پڑے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، اور کہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. یاد رکھیے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر آپ اس دن سب کے پاس زندہ کر کے لائے جائیں گے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. اور اللہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کیا اعمال کیا کریں گے، کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے. ان آیات پر سورہ نور مکمل ہو رہی ہے. اب اسٹارٹنگ میں بھی بہت سارے احکامات نازل کیے گئے تھے. اب جیسے سورت کا اینڈ ہو رہا ہے ایک خاص حکم اس وقت کی مناسبت سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا وجود ثابت ہوتا ہے، جس پر انحصار سے جمیع سعادت جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے بارے میں فرمایا ہے جس سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کی ممانعت اور وعید سنائی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ جو احکامات پر عمل نہیں کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اگنور کرے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، منہ پھیر لے گا، اس کے لیے کیا عذاب نازل کیا جائے گا. اس کے لیے ریسرچرز نے لکھا ہے کہ ان آیات کے نزول کے دو امر ہیں، مینس کہ اس کے بیہائنڈ پہ دو ایسی باتیں ہیں جن کے لیے یہ آیات نازل ہوئی. ایک یہ کہ غزوہ احزاب میں جب مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تو مسلمان نہایت جفاکشی اور محنت سے خندق کھودنے میں مشغول تھے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کام میں شریک تھے. اگر خندق کھودنے کے دوران کسی مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی یا مدینہ جانے کا کوئی کام لگتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے اور کام پورا کرنے کے بعد واپس آ جاتے. دوسرے یہ کہ منافقین جو مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے، جب ان کا کام کرنے سے دل چراتا، خندق کھودنے سے ان کا دل گھبراتا، جب وہ کسی مسلمان کو جاتا ہوا دیکھتے تو اس کی آڑ میں لگے لگے خود بھی بے اطلاع وہاں سے کھسک جایا کرتے تھے. یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے
یتسللون، وہ چپکے سے کھسک جاتے تھے، لباس نظر بچا کے وہ وہاں سے کھسکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں مومنوں کی مدح فرمائی گئی اور کہا گیا کہ مومن اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ اصل مومن ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرمیشن کے بغیر وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ وہیں پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ منافقین ہیں، وہ اس بہانے وہاں سے نکل جایا کرتے ہیں، تو ان کے دونوں کو واضح یہاں پہ کر دیا گیا ہے۔ ان آیات میں پہلے حقیقی مسلمان کی شناخت اور علامت ظاہر فرمائی گئی، بتایا گیا کہ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ مناسب ہوگا یہاں ایمان کے معنی اور حقیقت یہاں پہ بیان کر دوں میں آپ کے ساتھ نا، تو وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور بات کو مانتا ہے، وہ صحیح مسلمان ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیتا ہے، مانتا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور کامل مومن وہی لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہو۔ اگر کوئی ایسا امر مسلمانوں کے سامنے ہے کہ سب لوگ جمع ہیں، تو غزوہ احزاب میں چونکہ خندق کا کھودنا اور بغیر اجازت کے لیے وہاں سے بغیر اجازت کے لیے وہاں سے نکل جانا ان کے لیے اس طرح سے تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہے تھے تاکہ ہمیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں واضح فرما دیا کہ کون لوگ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لوگ کام کے لیے بلائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی کام پر بلائیں یا کسی خدمت پر معمور کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ مخاطب کرنے لگو تو ایسے ان کو نہ بلایا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، بلکہ آپ ادب کے ساتھ بلائیں، ادب سے آپ مخاطب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر آپ بے ادبی کریں گے تو آپ کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے عذاب علیم ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اطاعت و تعظیم تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے پر اور حکم نہ ماننے والوں کو ڈرایا گیا، دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کریں گے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر کوئی عذاب آ پڑے اور آخرت میں بھی وہ برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اگنور نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ Congratulations to all of you. We have successfully completed Surah Nur Tafsirul Quran. Alhamdulillah summa alhamdulillah by the grace of Almighty Allah.